बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात हैं और वो हैं जनाब हमारे पड़ोसी मुल्क से आ रही हैं। और पड़ोसी मुल्क आपको पता है कि उसने मकबूज आबादी पे बज़ोर क़ुव्वत कब्ज़ा किया हुआ है और 5 अगस्त 2019 को बाकायदा तौर पे यकतरफ़ा तौर पे उसने मकबूज आबादी, जिसका मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक अभी हल होना है, वहाँ के मकीनों को हक़ के खुद इरादियत प्लेबिसाइट का हक़ देना है। अक़वाम आलम यह तस्लीम करती है, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें पड़ी हैं, लेकिन 5 अगस्त 2019 को यकतरफ़ा तौर पे उन्होंने अपना आइन तब्दील किया और बज़ोर क़ुव्वत उस पर कब्ज़ा कर लिया। कब्ज़ा करके अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को भी बुलडोज़ करने की कोशिश की। वहाँ पे मुसलसल जी तहरीक चल रही है और भारत जो है, मोदी सरकार वो इसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। चाइना ने तो अपना बदला ले लिया, चाइना ने तो टका के खूब बदला लिया, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से इसमें ज़ुबानी जमा खर्च तो काफ़ी रहा। मुख्तलिफ सियासी और सिफारती तौर पे इमरान खान साहब ने इस मसले को अक़वाम मुत्तहिदा तक लेके गए और पूरी दुनिया में उठाने की भी कोशिश की, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इस पे तवज्जो कम होती गई और अब तो बहुत ही इंतहाई तकलीफ दे काम होने लगा है। और वो ये है कि पूरे मुल्क में जो है वो अक़लियतों की हालत जो है वो इंतहाई दिगरगूं हो चुकी है। और उसमें इल्हान उमर जो अमेरिकन कांग्रेस वुमेन है, रुकन कांग्रेस हैं, अमरीकी पार्लियामेंट की रुकन हैं इल्हान उमर, उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया और पाकिस्तान का दौरा करने के बाद आज़ाद कश्मीर का दौरा किया। उनको बताया गया और वो इस्लामोफोबिया से मुतालिक भी उनका जो खराज तहसीन पेश करना चाहिए, इस्लामोफोबिया से मुतालिक भी एक आलमी दिन के तौर पे मनाने की भी उनकी एफर्ट्स मौजूद हैं। इमरान खान साहब से भी उनकी मुलाकात हुई तो वो काफ़ी मुतहर्रिक हैं। और लेकिन जो इस वक्त तकलीफ से बात है वो ये है कि फिर बीजेपी के कुछ लोगों ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ कहने की कोशिश की, गुस्ताखी की और बेहुदा हरकतें की गई। और उसका मकसद यही था कि मुसलमानों को बेचैन करना है, मुसलमानों को परेशान करना है। तो ये सारी एक बेहुदा, एक इंतहाई लानती किस्म का इक़दाम उठाया गया। तो बहरहाल उस पर फिर बहुत ज़्यादा एहतजाज हुआ, पूरे भारत में हुआ। बरेली में बहुत बड़ा जलसा, बहुत बड़ा एहतजाज किया गया। लाखों वहाँ के मुसलमान जो हैं वो मैदान अमल में निकले और फिर OIC मैदान में आई। OIC ने भी इस पर सख्त तरीन रद्द-ए-अमल किया और मुस्लिम ममालिक ने भी इस पर, और ख़ास तौर पे अरब ममालिक, मिडल ईस्ट के ममालिक, उन्होंने भी जानदार मौक़िफ़ इख्तियार किया। चाइना ने इस पे और रूस ने इस पे बात की। तो ये सब कुछ हुआ और फिर पाकिस्तान की तरफ से भी अक़वाम मुत्तहिदा में ये मसला उठाया गया। तो लेकिन अब ये चीज़ हो चुकी है जी, इल्हान उमर साहिबा जो हैं वो लेके गई हैं इस मामले को बाकायदा तौर पे अमरीकी कांग्रेस में, और वहाँ पे एक करारदाद सबमिट करवाई गई है और उस करारदाद पे बहस होनी है 30 जून को। उसमें भी यही पॉइंट है कि भारत में जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ और मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं और इसके तदारुक के लिए जो अमेरिकन कांग्रेस है वो इस पर डिबेट करे और इन चीज़ों को रुकवाए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा भी इस बात पे बात कर चुके हैं, सवाल का जवाब भी दे चुके हैं और अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान भी इसकी मज़म्मत कर चुके हैं कि भारत में जो कुछ हो रहा है उस पर हमारी नज़र है। और जो करारदाद जमा करवाई गई है और जिस पर बहस होनी है 30 जून को, उसमें है जी मुसलमान, ईसाई, सिख, दलित, देवासियों और दीगर जो मजहबी सकाफ़ती अक़लियतें हैं, सिख हैं, उन सब को वहाँ पे निशाना बनाया जा रहा है। और अमरीकी कांग्रेस में इस्लामोफोबिया समेत समातफोबिया पर जो समात है वो 30 जून को इस पे होनी है। और इसमें बीजेपी के रहनुमाओं की तरफ से जो गुस्ताखाना बयानात का मामला है वो भी ज़ेर बहस आना है।
یہ ساری چیزیں آنی ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اور ان کے سفیر جو ہیں بین الاقوامی مذہبی آزادی، وہ بھی اس کی مذمت کر چکے ہیں، کیونکہ یہ پورے بھارت میں یہ معاملہ پھیلا ہوا ہے اور بے پناہ مسلمانوں پہ، اقلیتوں پہ تشدد اور ان کی جان مال آبرو کی جو ہے وہ اس وقت کوئی حفاظت نہیں ہو رہی۔ تو سارے کے سارے یہ چیزیں جو ہیں وہ تکلیف دہ ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری طرف سے جی اس پہ پاکستان کی طرف سے جاندار قسم کا جو ہے وہ ایسا رول ابھی نہیں آیا کہ جس سے کہا جائے کہ کوئی بڑا ہی مضبوط موقف پیش کیا گیا ہے۔ اب ایک اور کام ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے G20 کانفرنس جو ہے، G20 گریٹ 20 جو ممالک ہیں ان کی ایک کانفرنس مقبوضہ وادی میں کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ کوشش نہیں کی جا رہی، اناؤنس ہو چکا ہے، اور وہاں پہ وہ بہت بڑی سرمایہ کاری اور ثابت یہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو کہ وہ بالکل جی پیسفل علاقہ ہو چکا ہے اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، جبکہ اس وقت پورے بھارت میں آگ لگی ہوئی ہے اور وہ ایک سب جیل کا درجہ ہے، اور مقبوضہ آبادی پوری کی پوری اس وقت ظلم و ستم میں گھری ہوئی ہے، ظلم ہو رہا ہے، کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ وہاں پہ کسی کی جان نہ گئی ہو، یہ سب کچھ چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن ہم ہیں وہ بالکل خاموش ہیں، اور اس پہ جاندار قسم کی ایک سفارتی جنگ چھیڑنی چاہیے تھی، ہمارے دفتر خارجہ کو، وزارت خارجہ کو ایکٹیو ہونا چاہیے تھا، مختلف ممالک کے سربراہان سے رابطے ہونے چاہیے تھے، لیکن اس معاملے میں کوئی ایکٹ نہیں کیا جا رہا، اور کافی تکلیف دہ بات ہے۔ پھر وہی بات ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو باتیں ساتھ چل رہی ہیں کہ جناب ایسی باتیں ہیں کہ کوشش کی جا رہی ہے عالمی سامراج کی طرف سے بیرونی دباؤ کہ اس معاملے کو اب اسی طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی جائے، اور پاکستان جو ہے عمران خان کی حکومت نے ٹوٹل بین کیا ہوا تھا کہ جب تک 5 اگست 2019 کا اقدام واپس نہیں ہوتا، آرٹیکل 35A اور 370 وہ بحال نہیں کیا جاتا، تب تک بھارت سے کوئی بات، مودی سرکار سے کوئی بات نہیں ہوگی۔ تو وہ موقف پہ خان صاحب ڈٹے رہے، ان کو کہا بھی جاتا رہا کہ جناب ذرا تھوڑا سا ہاتھ تھولا رکھیں، لیکن خان صاحب نے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ اب یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں جو ہو رہی ہیں، اگر یہ ہوئی ہوتی عمران خان کے دور حکومت میں، اور یہاں پہ ایک اس کو مسئلہ بنایا جا چکا ہوتا اب تک زندگی اور موت کا، اور احتجاج ہونے تھے، جلد سے جلوس نکل رہے ہونے تھے، جناب یہ کہا جا رہا مودی کے یار اور غدار پتہ نہیں کیا کیا یہاں پہ بنائی جا چکی ہوتی، لیکن اس وقت تمام کے تمام جی سٹیک ہولڈرز سائلنس، خاموش، کسی قسم کا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آ رہا۔ پھر ایک کشمیر کمیٹی بھی ہوتی ہے، وہ اس وقت کدھر ہے؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف تو باہر آ چکی ہے، وہ بھی نہیں ہے۔ پھر ہمارے کشمیر کے ہمارے ایک وزیر ہوتے ہیں وفاقی، وہ کہاں ہیں؟ مشیر، وہ نہیں منظر عام پہ آ رہے۔ تو جبکہ دوسری جانب G20 کی کانفرنس ہو رہی ہے، پورے بھارت میں آگ لگی ہوئی ہے، امریکہ تک اس کی مذمت کر چکا ہے، لیکن ہم اس کو کوئی کیا کہنا چاہیے اصل مؤثر طریقے سے تو وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ہے صورتحال جی، اور انتہائی کمزور پوزیشن اس وقت لی ہوئی ہے، لیکن شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہیں، بلاول بھٹو صاحب وزیر خارجہ ہیں، ان کے ماشاءاللہ بہت اچھے رابطے ہیں۔ ڈونلڈ کو کہنا چاہیے، ڈونلڈ کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیے کہ بھائی آپ کچھ سوچیں، پاکستان کا ایک موقف ہے اصولی، لیکن اسرائیل کو تسلیم کرنے کی تو باتیں ہو رہی ہیں، یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں، اس پہ لب کشائی بھی کوئی نہیں کر رہا، اور انڈین والی سائڈ سے بھی ہم بالکل صرف نظر کیے ہوئے ہیں، تو یہ کوئی اچھی علامات نہیں ہیں۔ تو اس لیے جی اس پہ ہم نے بھی کہا کہ بات کریں، ہمارے ادھر بہت بڑی پورے کا پورا انڈیا میں بھی ایک 25 کروڑ مسلمان ادھر بستے ہیں، اور 25 کروڑ مسلمانوں کے حقوق ہیں، اور وہ انڈین شہری ہیں، ان کی شہریت کو کویسچن کیا جا رہا ہے۔ شہریت امینڈمنٹ ایکٹ جو ہے
اس پہ بات کرنے پر پابندی لگا دی گئی ہے کہ آپ بات نہیں کر سکتے، اور جو بھی بات کرتا ہے اس کو سزائیں سنائی جا رہی ہیں۔ تو یہاں تک معاملہ ہو چکا ہے۔ تو اس پہ ہم چاہیں گے کہ آپ لوگ بھی اس پہ آواز اٹھائیں، سوشل میڈیا پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ، ہر جگہ اس پہ آواز اٹھانی چاہیے، تاکہ پیغام جانا چاہیے کہ جناب ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ اس وقت یہ بات ذہن میں رکھیے کہ مقبوضہ وادی ہو اور دیگر ایون یہاں تک کہ جو جینوسائیڈ واچ رپورٹ ہے وہ بھی آ رہی ہے کہ نسل کشی جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ آہستہ آہستہ جو وہاں پہ منورٹیز کی ان کو کیا جا رہا ہے، نسل کشی کی جا رہی ہے، ان کو فارغ کیا جا رہا ہے، ان کو قتل کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک باقاعدہ طور پہ پھر ایک اور ہے جبری جو ہے بھرتی ہے فوج میں کی جا رہی ہے، وہ ایک مسئلہ بنا ہوا ہے۔ پھر یہ ہے کہ ہندوتا کا جو تصور ہے اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے کہ ہندوستان صرف ہندوؤں کا ہے، غیر ہندوؤں کا نہیں ہے۔ ان کو آہستہ آہستہ وہاں سے نکالا جا رہا ہے اور ان کی زندگی کو اجیرن کیا جا رہا ہے، ان کی شہریتیں ختم کی جا رہی ہیں۔ تو اتنا کچھ ہونے کے باوجود ابھی تک یہ چیزیں یہ پہلی دفعہ ہے کہ OIC بہت زیادہ مؤثر انداز میں آواز آئی ہے اور سفیروں کو، انڈیا کے سفیروں کو بلا کے احتجاج ریکارڈ کرائے، سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ تو پاکستان جو پڑوسی ملک ہے اور کشمیر کے معاملے میں ایک مؤثر، ایک مین فریق ہے، 3 فریق ہیں، بھارت ہے، پاکستان ہے اور کشمیری ہیں۔ تو موجودہ حکومت نے کیا کیا، وہ ساری چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے جو ہے وہ ٹریڈ اتاشی جو ہے اس کی اپائنٹمنٹ کا دم بھرا، اور اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ ٹریڈ کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، بیک ڈور چینل پہ ساری چیزیں جو ہیں وہ چینل بحال ہو چکے ہیں، اور موسٹ فیورڈ نیشن کا معاملہ بھی دوبارہ سے اٹھایا جا رہا ہے کہ اس پہ بھی بات ہو جائے۔ تو یہ تنازع جو ہے وہ مکمکا سے بس اس پہ خاموشی اختیار کی جائے، آگے بڑھا جائے، موو فارورڈ کیا جائے۔ تو یہ کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں، تکلیف دہ خبریں ہیں۔ تو گورنمنٹ کو اور شہباز حکومت، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اگر منصب پہ بٹھایا ہے تو پھر ان کو چاہیے کہ جناب وہ تو ان کو تو اچھی خاصی سپورٹ حاصل ہے عالمی سامراج کی، تو اگر سپورٹ حاصل ہے تو کشمیریوں کے لیے بھی تھوڑی سی آواز اٹھا دیں۔ پاکستان کا موقف ہے، اور اسی طریقے سے اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں، ان سب کے باوجود اگر وہاں پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، آواز نہیں اٹھائی جا رہی، تو اٹھانی چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی، پیپلز پارٹی کو بھی، پاکستان مسلم لیگ کاف کے اس دھڑے کو بھی، ان سب کو آوازیں اٹھانی چاہیے۔ لیکن پراسرار خاموشی، اور بالکل خاموشی، سناٹا اور آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، تو یہ ایک خطرناک چیز ہے، پاکستان کے مفاد کے لیے نہیں اچھی، کیونکہ پاکستان ایک اہم فریق ہے اور پاکستان کا کلیم ہے مقبوضہ وادی پہ، اور آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کو بھی ایکٹیو ہونا چاہیے، یہ سب چیز ہونی چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔